बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है। आज मूसलाधार बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों में हुई, और दोनों शहरों में ही जो अपने अपने इज्तिमाआत किए गए थे मुनक्किद, वो दोनों ही मुतासर हुए, रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी। बहरहाल ये मौसम है और उससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूसरी जानब सियासी दर्जा हरारत जो है इस्लामाबाद का, वो बहुत ही उरूज पे है। और इस वक्त बज़ाहिर हमें सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन सुकून नहीं है, बल्कि इतनी ज़्यादा दर पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, सुलह मशवरे हो रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई ब्रेक, एक लम्हे की भी कहते हैं ब्रेक नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आपस में बहुत ज़्यादा राब्ते हैं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ साथ कराची रावलपिंडी के राब्ते हैं, कराची लाहौर के राब्ते हैं, पिंडी लाहौर के राब्ते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसमें ज़्यादातर जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल प्लेयर्स के बजाय नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स में वो सब आते हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं हैं। उसमें कारोबारी लोग भी आते हैं, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आते हैं, उसमें सिविल मिलिट्री रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, और उसमें सिफारतकार भी आते हैं। तो कोशिशें और मुलाकातें और जो एक ताना बाना बुना जा रहा है, और ताना बाना बुनने का मकसद ये है कि हर प्लेयर अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और मेन प्लेयर एक ही, आपको मालूम है मेन प्लेयर एक ही है। वो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस मेन प्लेयर पे लगी हुई हैं, और वही मेन प्लेयर जो है वो सबको डुगडुगी पे जनाब ज़बरदस्त नाच करवा रहा है। और डुगडुगी बजाते हैं और शुरू हो जाता है काम, तो खेल शुरू हो जाता है, तो खेल बड़ा मज़े का है। और साइड पे जो साइड प्लेयर्स हैं वो भी ज़रा देख रहे होते हैं कि जनाब क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि कप्तान की तरफ टीम का जो कैप्टन है उसकी तरफ देखा जाता है, क्योंकि 16 खिलाड़ी हैं। 16 खिलाड़ी, पहले तो बहुत ज़्यादा कैंप लगा होता है, कैंप में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से फिर 16 खिलाड़ी निकाले जाते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। पहले तो ग्राउंड में हर प्लेयर जो है ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में, साइड पे ज़रा खिदमत कर रहा होता है कि मेरी तरफ भी नज़र पड़ जाए। और सेलेक्टर्स की ख़ास तौर पे, सेलेक्टर्स उस वक्त सेलेक्टर्स का रोल होता है, कैप्टन के साथ मशवरा करके सेलेक्टर्स ने टीम तैयार करनी होती है, और फिर एडजस्टमेंट करनी होती है। कोई खिलाड़ी इंडक्ट करने होते हैं, कोई खिलाड़ी बाहर बिठाने होते हैं, कुछ मेरिट पे होते हैं, कुछ मेरिट पे नहीं होते। तो ये सारा चलता रहता है, कोई पर्ची वर्ची भी आ जाती है, और कोई वैसे भी दिल को लुभा जाते हैं सेलेक्टर्स को भी और कैप्टन को भी। तो बहरहाल ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। तो 16 खिलाड़ियों का जब चुनाव किया जाता है तो वो बहुत ही वो क्रूशल टाइम होता है। फिर 16 खिलाड़ियों के बाद अगर आप उस स्क्वाड में आ गए हैं तो फिर होता है जनाब मैदान में इन 16 खिलाड़ियों में से किसको उतारना है। फिर जब 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी रह जाते हैं, 11 खिलाड़ियों में फिर होता है जनाब बॉल किसको मिलेगी, ओपनर कौन जाएगा, और 2 डाउन कौन जाएगा, 1 डाउन कौन जाएगा, 3 डाउन कौन होगा। और सबको बैट्स वो पैड्स जो हैं, लेग जो है वो पहना दिए जाते हैं, और ग्लव्स भी पहना दिए जाते हैं, सबको कहा जाता है। लेकिन वो कैप्टन के दिल में होता है, दिमाग में होता है कि जनाब ये बात किसको कब आगे भेजना है। पहले ओपनिंग कौन करेगा, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, ये चीज़ें। तो इस वक्त यही खेल इस वक्त है, और कैप्टन की तरफ सब देख रहे हैं। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, तो अभी तक 6 तक रहते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। फिर ये है, एक और चीज़ भी होती है, और वो होता है कि कैप्टन की रिटायरमेंट का भी ऐलान इंतज़ार किया जा रहा होता है। और कैप्टन जो है वो हर सीरीज़ से पहले वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है कि जनाब मैं बस अब थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, और अब आप लोगों में से आएंगे, आप में से कोई आएगा, आप संभालें सारी चीज़ों को और आगे चलें। लेकिन कप्तान जो है वो साथ साथ जो है दिल नहीं उसका कर रहा होता, वो साथ साथ अपने लिए भी तैयारियां कर रहा होता है कि अगर जो है सिलेक्शन कमेटी
اور اگر اوپر والے جو ہیں پی سی بی کے چیئرمین ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں اور سب کے ساتھ، تو پھر کپتانی بھی چلنے دیں، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، لڑکے ہیں، لڑکوں کو کھلاتے رہیں گے، کپتانی بھی چلتی رہے گی۔ تو یہ بھی آتا ہے، تو پھر جو اچھا کپتان ہوتا ہے، جو جوڑ توڑ کا ماہر ہوتا ہے، جو خوش رکھنا جانتا ہوتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، اور پورا پی سی بی جو ہے وہ اس کے ہوتا ہے ہاتھ میں، تو پھر وہ یہ بھی کرتا ہے کہ کپتانی چلتی رہے، ساتھ کھلاڑیوں کو، اپنی ٹیم کے اپنے لڑکوں کو کہتا رہتا ہے کہ جناب میں تو بس جا رہا ہوں، بہت ہو گیا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ سب کو، اچھا وہ سارے لڑکے جو ہیں وہ بیچارے خوش رہتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا، پوچھا، تو سارے لڑکے خوش رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں کہ جناب چلیں کپتان صاحب تو جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ کپتان نے سارے لڑکوں کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات رکھے ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے، اور پہلے موبائل ہوتا تھا، اب واٹس ایپ پہ ہر کپتان کے ساتھ ہر لڑکے کے تعلقات ہیں، اور وہ لڑکا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، کھلاڑی جو ہے وہ سمجھ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ بھی وہی سمجھ رہا ہوتا ہے، 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن 4 ڈاؤن 5 ڈاؤن، سارے یہ سمجھ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے ساتھ زبردست ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر کپتان ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، وہ ہر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ میرا نام آئے گا، کیونکہ میں زیادہ قریب ہوں اپنے کپتان کے، کیپٹن کے، تو یہ میرا نام دے کے جائیں گے کہ ان کو کپتان بنایا جائے۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے جو سمجھدار کپتان ہوتے ہیں وہ کئی سیریز جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں کھیلتے کھیلتے، اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ادھر سے آ گیا، اب اس نے مجبور کر دیا، اب اس نے مجبور کر دیا، تو یہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ جب بہت زیادہ آپ کر لیں، بہت زیادہ کر دیں، تو پھر جو ہے وہ پی سی بی والے بھی ذرا تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں، اور اس دوران کارکردگی بھی، اور کیونکہ پھر لڑکے جو ہیں وہ بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کھلاڑی ہیں وہ بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایک سیریز گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا، اور ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی، تو وہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر انٹریکٹ کرتے ہیں، جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابر کہتا ہے رضوان کو کہ یار مجھے بھی یہی بات کہی تھی، رضوان کہتا ہے آفریدی کو کہ مجھے بھی یہی بات کہی تھی، اور آفریدی سے آگے وہ حارث کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، حارث کہتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تو وہ سارے آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر پی سی بی کے جو آفیشلز ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار پھر اب کیا کریں، تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ پھر یہ کام، خیر اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے، جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں پی سی بی کو بھی بچانا ہے، پی سی بی کو بچا کے ٹیم کو بھی بچانا ہے، کھلاڑیوں کو بھی بچانا ہے، کھلاڑیوں کو یونائٹ بھی رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پھر اس میں جو آگے معاملہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر ذرا انفارمیشنز کلیکٹ کی جاتی ہیں، انفارمیشنز کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ذمہ لگایا جاتا ہے، پھر چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ انفارمیشن جب کلیکٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں سے اور مختلف اداروں سے کہ جناب بتائیں یہ پی سی بی کا چیئرمین اور کپتانی کا مسئلہ کیا ہے، وہ ہے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ہماری یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ کئی دفعہ کپتان کے خلاف جو ہے وہ کھلاڑی کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں، وسیم اکرم، وقار یونس صاحب، اور اس طرح بہت سارے کھلاڑیوں کے درمیان یہ ہو چکا ہے، جاوید میاں، اور یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ جناب وہ ادھر کا ہے، وہ ادھر کا ہے، وہ ادھر کا ہے، تو یہ چیز بھی چلتی رہتی تھی، تو اس میں بھی یہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بائیک آؤٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر گروپنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ سارا، تو ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پھر چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، پھر وہ آتے ہیں جناب درمیان میں، وہ آ کے پھر انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پھر مختلف رپورٹس ملتی ہیں، وہ جو رپورٹس ملتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب کپتان نے سب کے ساتھ ہی اس طرح کیا، کیونکہ یہ لینتھی ہو گیا تو کپتان کے مسائل زیادہ ہیں، کھلاڑیوں کے مسائل کم ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کپتان تبدیل کر دیں۔ اب کپتان کے بھی اندر بیٹھے ہوتے ہیں مخبرین جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بچ گیا تو ہماری سروائیول ہے، ورنہ پھر ہم بھی فارغ ہیں۔ تو کپتان بھی جو ہے وہ سارے کام دیکھ رہا ہوتا ہے، نظریں رکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بہرحال ایک نہ ایک دن تو کپتان کو جانا ہی ہوتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فیصلہ صرف یہ نہیں ہوتا، پھر پی سی بی کا چیئرمین، پھر سلیکٹر، چیف سلیکٹر، پھر ساری وہ پھر ایک لمبی بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس سرجری سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ کافی ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ کمزور بھی ہو جاتی ہے، وہ میچ ہارتی بھی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ناکامیاں ہی ناکامیاں آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ اب ٹیم کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ پھر بہت ساری ٹیم بھی تبدیل ہوتی ہے، کپتان بھی، چیف سلیکٹر بھی، پی سی بی کے چیئرمین، ہر چیز سب کچھ وہ بہت زیادہ پھر ہو جاتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سکون آتا ہے اور معاملات کو آگے چڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ہاکی بھی اسی طرح تباہ ہوئی ہے۔ ہماری ہاکی جو ہے وہ اسی طرح تباہ ہوئی ہے۔ ہاکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹاپ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی، ہمارے پاس کون سا ایسا کپ ہے، ایسا میڈل ہے جو ہمارے پاس نہیں تھا ہاکی کا؟ تمام کے تمام تھے۔ ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہوا تھا، اولمپکس ہم نے جیتا ہوا تھا، ایشیا کپ ہم نے جیتا ہوا تھا، اور پی آئی اے چیمپئنس ٹرافی ہماری ہوتی تھی۔ یعنی کہ بہت ساری ہماری ہاکی، اور وہ اب کدھر ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ٹیم سلیکٹ نہیں صحیح کرتے تھے، سلیکشن صحیح نہیں ہوتی تھی، کپتانی کا مسئلہ ہو گیا، اس کو کپتان کو لگا دو، اس کو ہٹانا نہیں ہے، اس کو لگائے رکھنا ہے۔ تو جب یہ شفافیت نہ ہو تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرکٹ بھی ہم نے اس کے بعد سے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا، 92 کے بعد سے لے کے آج تک، تو اس میں بھی ہے، لیکن کرکٹ پھر بھی بچی ہوئی ہے، ہاکی تو بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے۔ جہانگیر خان اسکواش میں ہم دیکھا کہ بہت زیادہ معاملہ ہوا، اور جہانگیر خان کے بعد اور جان شیر خان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ہم حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری ہر ٹیم میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جی، سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے، ٹائمنگز کا ایشو ہوتا ہے، ٹیم کو بکھرنے سے بچانا ہے، پھر ہی ملک بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ اچھا کپتان ہو، اچھے کھلاڑی ہوں، اچھی کوارڈینیشن ہو، اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک بن جاتا ہے، گچھا گلدستہ بنتا ہے، تو تب آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں آپ جو ہے کرپٹ لوگوں کو لے آئیں، سازشی لوگوں کو لے آئیں، وہ جب تک سازشی اور کرپٹ لوگ سسٹم میں رہتے ہیں، پولیٹکس میں بھی، گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اس طرح کے جتنے بھی رہتے ہیں، تو وہ پھر حالات خراب بھی ہوتے رہتے ہیں، حالات خراب نہیں درست نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جیسے ادھر ایک میجر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر بھی میجر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بہت بڑے پیمانے پہ ری شفلنگ کی جاتی ہے، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔